अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुस्लिम ऑफ गुजरात में स्वागत है आपका। 28 दिसंबर को इत्तेहाद मिल्ली काउंसिल जो हुआ था, जिस तरह से वहाँ पर जो बयानात हुए थे कारी अहमद अली साहब जो अहमदाबाद की सरजमीन पर मौजूद थे वहाँ पर उस रात, और एक बात कही थी उन्होंने। ये वीडियो आप सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तमाम से गुजारिश है कि ये वीडियो में तमाम फ़िरक़ा फ़रस्ती को जो है आपस में इखलास मोहब्बत में रहकर जो है अमन व अमान की बात करनी चाहिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए, और तमाम जो फ़िरक़े में बटे हुए मुसलमानों को एक होने की हिदायत दी गई थी कारी अहमद अली साहब के द्वारा। तो सुनिए इस वीडियो में, और तमाम से गुजारिश है फिर एक बार कि पूरा इस वीडियो को सुनिए ताकि आने वाली नस्लों तक ये बात पहुंचाई जाए। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपके जो है परिवार के रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा। अब वन पे जा रहा हूँ, वन पे। ठीक है, अब तुम्हारा तरफ फिरा दो भाई साहब को। ओके, फोटो ले लो। इसमें से निकल जाएगी फोटो में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू वज़कुरू इज़ कुन्तुम अअदाअ फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागदू वला तदाबरू वला यबी बादुकुम अला बैइ बाद वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफद्दल यहाँ स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, असातीन इल्म व फضل, और हमारे अहमदाबाद की बहुत अहम शख्सियात, सब मिलकर आमीन कहो। अल्लाह आज के इस बैठने को कबूल फरमाए। बेशक मेरे बहुत प्यारे भाई मौलाना हबीब अहमद साहब ने कहा कि ये चांद आपके सामने अभी आया हुआ है, दुआ करें कि अल्लाह सही माने में हमें आप तक रोशनी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और हम बहुत खुश हैं कि थोड़ी देर में सूरज तुलू होने वाला है। बहुत बड़े आलिम रब्बानी कहो, फैज़ सुबहानी कहो, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी तशरीफ लाएंगे। हमारे अहमदाबाद के लिए बहुत बड़ा फख्र का मामला होगा, तो वो सूरज बनकर आएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर मैं चांद और मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब में बोले ना सूरज, लेकिन मैं आज रात को ट्रेन पकड़कर वापस ये चांद चला जाएगा। मुफ्ती उबैदुल्लाह आज़मी वो भी कल चले जाएंगे। मतलब अहमदाबाद से एक आरजी टेम्पररी चांद गायब हो जाएगा, टेम्पररी सूरज गायब हो जाएगा। हकीकत में अगर कोई चांद है तो हमारे एमएलए साहब यहाँ पर चांद है, और अगर कोई सूरज है तो हमारे अल्ताफ भाई और उनकी टीम सूरज है। क्योंकि मेरा चांद होना टेम्पररी है, उनका सूरज होना टेम्पररी है। हमारे एमएलए साहब का चांद होना ये परमानेंट है। और हमारे अल्ताफ भाई और उनकी पूरी टीम, जिनका मैं क्या क्या नाम लूं। आज तो मैंने पहली बार इकबाल भाई कॉर्पोरेटर, आप तो पहाड़ी कॉर्पोरेटर है, आप जब बयान कर रहे थे ना, मेरे को मेरी रोटी का सवाल हो गया। ये जब इतना अच्छा बयान करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा भाई। तो हमारे इकबाल भाई कॉर्पोरेटर, हमारे गुलाब खान और ये इकबाल, हमारे अल्ताफ भाई की मुकम्मल टीम जो है,
یہ परमानेंट सूरज है। और जहां तक मेरे भाई मौलाना हबीब साहब का सवाल है, अब इनका इंट्रोडक्शन कराऊं तो बहुत बड़ा मामला होगा, बहुत देर लगेगी। मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे जिगरी जान की तरह है, लेकिन मैंने बहुत सौ को देखा सोशल काम करते हुए, बहुत सौ को देखा। जैसे मौलाना का फैजान मदरसा भी है, फैजान स्कूल भी है, और उसके बाद मौलाना का लोखंडवाला हॉस्पिटल भी है। फिर मालूम नहीं कितने ग्रुप वेडिंग इन्होंने कराए, कितने कैटरेक्ट ऑपरेशन कराए, कितने इन्होंने बच्चियों के सर पे दुपट्टे डाले, और कितना कोरोना में काम किया। लेकिन ये सोशल काम करने वाले मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे। किसी में मैंने जलाल देखा, साथ में बोला किसी में मैंने जलाल देखा, जो बात बात पर गुस्से हो जाते हैं। और किसी पर मैंने जमाल देखा कि कोई कुछ भी कहता, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। ये अकेले मेरी नजर में मौलाना हबीब अहमद साहब है कि बाजों में जलाल देखा, किसी में जमाल देखा, मौली हबीब को देखा तो कमाल ही कमाल देखा। अल्लाह हमारे मौलाना हबीब साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। और ये जितने दाइस पर बैठे हुए हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे गुलाम सैयद साहब दामद बरकातुहुम भी तशरीफ फरमाए, और भी बहुत सारे हजरात यहाँ पर है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि आज ये जो कब्रिस्तान वाला मामला है, ये कब्रिस्तान वाला मामला है, जाहिर बात है जमीन किसी और की, बोलो साथ में बोलो, जमीन किसी और की और कब्जा किसी। ये क्यों हो रहा मेरे प्यारों, ये क्यों ये जलसा रखना, क्यों ये डाइस पर उलमा को बुलाना, क्यों अहमदाबाद के बड़े बड़े शख्सियत को यहाँ पर बुलाना। काश हम हमारे प्यारे नबी बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते तो ये सब मामला न होता। आज मैं आपको एक बात बताकर अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मेरा वक्त खत्म हो जाए ना मौलाना, मुझे बता दें। मैंने मौलाना इसीलिए कुर्सी पे नहीं बैठा, कुर्सी पर इसीलिए नहीं बैठा एमएलए साहब, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता कुर्सी मेरे से चिपकती है कि मैं कुर्सी से चिपकता हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को खड़ा किया कि पांव दुखेंगे ऑटोमेटिक बैठ जाऊंगा। लेकिन आज जो पहली बात करने जा रहा हूं, इससे पहले कि मैं बात पर आऊं, पूरा मजमा मेरे साथ में कहेगा, क्योंकि सब कारी अहमद अली को पहचानते और कारी अहमद अली अहमदाबाद को पहचानता है। मैं यहाँ अहमदाबाद से आकर जो अल्लाह ने शोहरत दी है, बस अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं पूरे अहमदाबाद वालों को कहता हूं, एक बार बुलंद आवाज से कहें नारे तकबीर। और अब मेरी बात सुने, हमारे आका बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, मैं कड़ी को कड़ी से जोड़कर हम कब्रिस्तान की मंजिल पर आ रहे हैं। पहली बात को समझना, हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर बोलते जाओ सुभान अल्लाह। और जब मदीने का नाम आए तो कहो अल्लाह हम सबको बार बार वहां जाना नसीब करे। तो हमारे आका, फिर बोला हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने में तशरीफ फरमाए। सहाबा किराम का एक मजमा बैठा हुआ है। इतने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि एक बहुत मदीने से दूर कबीला है, वो कबीले का नाम है कबीला बनु तैम। साथ में बोलो कबीला बनु तैम। वहां से 16 आदमी की जमात आई हुई है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि 16 आदमी की जमात वहां से आई है। अच्छा, वो जो जमात आई है, काफिला आया है, उसके अमीर का नाम है कैस। पूरा मजमा बोलेगा अमीर का नाम क्या है? कैस नाम है। और वो जो कैस थे ना, जो 16 आदमियों की जमात के अमीर थे, बिल्कुल जवान, तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत थे। और कहा जाता है उनकी अरबी जुबान इतनी अच्छी थी कि अरबी जबान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत इतने माहिर थे। अच्छा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना मुनव्वरा में है। आपको खबर मिली कि बहुत दूर कबीला बनु तैम है, वहां से 15-16 आदमियों की जमात आई है। और पूरा मजमा बोलेगा जमात के अमीर कौन है? कैसे? अच्छा, ये भी खबर मिली कि ये जो जमात आई है, इनको हमारे नबी से मुलाकात नहीं करना है। साथ में बोले, इनको हमारे नबी से मुलाकात नहीं करना है। इनको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं करना, इनको ईमान के बारे में कुछ मालूम नहीं करना। ये कबीला बनु तैम के 16 आदमी की जमात आई, जिसके अमीर कैस है। इनका मकसद बिजनेस, कारोबार, तिजारत, खजूर, जमीन,
درخت اس کے کاروبار کے واسطے آئے. لیکن سننا میرے پیارو, جب یہ 16 آدمی کی جماعت آئی اور انہوں نے اپنا مدینہ منورہ میں کاروبار کیا, بزنس کیا, اپنا جو بھی پروفٹ لینا تھا لیا, کھجور کے بارے میں, درخت کے بارے میں, زمین کے بارے میں جو کاروبار کرنا تھا کاروبار کیا. لیکن معاملہ کیا ہوا, جہاں بھی کاروبار کرنے جاتے ایک ہی آواز آتی, مدینے میں محمد آ گئے. بولو سبحان اللہ, مدینے میں محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو قیس تھے نا, قیس جو جوان تھے, 16 آدمی کے امیر تھے, مقصد کسی کی ملاقات نہیں تھی, مقصد کاروبار اور تجارت تھا. تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ جہاں میں جاتا ہوں محمد کا نام, جہاں جاتا ہوں محمد کا نام. تو انہوں نے پوچھا یہ مدینے میں محمد ہے کون؟ تو سب نے کہا یہ محمد ایسے ہیں کہ جب بولتے ہیں تو ان کے بول کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. بولو سبحان اللہ. تو وہ قیس کہنے لگے میری عربی بھی تو بہت اچھی ہے, چلو جا کے مقابلہ کریں, چلو جا کے محمد کے ساتھ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, بولتے جانا صلی اللہ علیہ وسلم, چلو ان کے ساتھ مقابلہ کریں. اچھا, ہمارے نبی مدینے میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور ہمارے نبی کو خبر ملی کہ قبیلے بنو تیم کے 16 آدمی آ رہے ہیں اور ان کے امیر قیس بھی آ رہے ہیں اور ان کا مقصد ہے عربی زبان میں مقابلہ. بولو عربی زبان میں. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو, راستہ کر دو. آدھے صحابہ کو ادھر, آدھے صحابہ کو ادھر. پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی قریب. ان 16 جب قریب آئے تو جو قیس تھے نا بالکل جوان, ہٹے کٹے, آپ پر کہنے لگے انت محمد, آپ محمد ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں. تو کہا کام کیا ہے؟ کہا میری عربی بہت اچھی ہے اور سنا ہے کہ آپ بھی بہت اچھی عربی بولتے ہیں, تو ایک مقابلہ ہو جائے. پورا مجمع بولے ایک مقابلہ ہو جائے. سننا میرے پیاروں, سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا قیس کیسی باتیں کرتے ہو, مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو سبحان اللہ. مجھے لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے میرے دل کو علوم کا سمندر بنایا ہے. بولو سبحان. اچھا, قرآن کریم میں بھی لکھا ہے, پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا. سارے ایجوکیشن والوں کو معلوم ہوگا قرآن میں پارہ نمبر 21 میں لکھا ہے, اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محمد آپ کو لکھنا بھی نہ آوے, پڑھنا بھی نہ آوے, لیکن ہم ساری دنیا کہے اللہ نے آسمان و زمین کے علوم سے مالا مال کر دیا. تو ہمارے نبی نے صاف فرمایا قیس تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے, مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا. تو قیس کہنے لگے عجیب بات ہے, مدینے کے ہر گھر میں کہتے ہیں کہ محمد بہت اچھا بولتے ہیں, محمد کی عربی بہت اچھی ہے, محمد کا کلام بہت اچھا ہے, اور آپ کہتے ہو مجھے لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ ایسا اپوزٹ کیسا ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم مدینے والوں کی بات کرتے ہو تو سنو, وہ میں نہیں کہتا, زبان میری ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے. بولو وہ میری زبان نہیں, زبان میری ہے. بولو کلام کس کا ہے؟ تو وہ قیس, وہ تو جوان تھے, کہنے لگے مجھے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے, ہم تو مقابلہ کریں گے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو, پھر میں پڑھوں گا. وہ قیس نے کہا نہیں, میں مہمان ہوں, آپ پڑھیں گے پھر میں آپ کا جواب دوں گا. آپ پڑھیں گے, پورا مجمع بولے آپ پڑھیں گے, اور پھر میں آپ کا جواب دوں گا. جن لوگوں کو یاد ہو ذرا میرے ساتھ میں پڑھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. میں نے یہ حدیث اس لیے شروع کی تاکہ یہ مجمع کا آغاز بھی اسی سے ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
الفاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. ایک درخواست, آگے کی آیت سب میرے سامنے پڑھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا, ہمارے نبی اپنی گردن مبارک جھکائے, الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے تو ہمارے نبی نے اپنا چہرے انور اٹھایا. بولو سبحان اللہ. یعنی آواز سے بولتے جاؤ نا سبحان اللہ. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا تو سامنے قیس جوان بیٹھے ہیں, پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا قیس, اے قیس کیا ہو گیا, رو کیوں رہے ہو؟ قیس نے جو جواب دیا, سب میرے ہاتھ سبحان اللہ کہنا. وہ قیس نے جواب دیا, میں کیوں روتا میرے کو نہیں معلوم, لیکن ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. بولو سبحان اللہ. ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا الرحمن سے, اور بولو اسی آیت پر آئے. بولو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی نے دیکھا کہ جو قیس بیٹھے ہیں پورے بدن پر پسینہ ہے, پورے بدن پر کپکپی ہے. ہمارے نبی نے پوچھا ماں بالو کا یا قیس, قیس کیا ہو گیا, یہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ قیس نے کہا مجھے نہیں معلوم میرا کیا حال ہے, مگر ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. بولو سبحان اللہ. ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. میرے دوستو سننا, احمد آباد والوں کان کھول کر سننا. جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے سورہ رحمان سے پڑھنا شروع کیا, پورا مجمع بولے گا. ہمارے نبی اسی آیت پر آئے. بولو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی نے دیکھا حضرت قیس ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, اور قیس نے کہا محمد کچھ مت کہو, آج سے آپ میرے آقا بن گئے, میں آپ کا غلام بن گیا. آج سے آپ میرے آقا بن گئے, میں آپ کا. میرے پیارو, وہ قرآن جس نے حضرت قیس کی زبان پر یہ جملہ لائے, آج سے میں آپ کا غلام بن گیا, آپ ہمارے آقا بن گئے, کیا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے؟ ارے میرے دوستو بولو, یا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں کہ یہاں سے لے کر آخر تک جتنا مجمع بیٹھا ہوگا, یا جتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوگی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہر ایک کے گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوگا. کتنے قرآن؟ غریب سے غریب, امیر سے امیر, کم سے کم 2 قرآن گھر میں ہوں گے. لیکن میرے پیارو, کیا ہم نے اس قرآن سے محبت کی ہے؟ آج قرآن سے نہ محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آوارہ گردی پر آ گئے. ہمارے موبائل ہم کو غلط سے غلط راستے پر, ہم زنا میں آئے, ہم چوری میں آئے, ہم دارو پینے میں آئے, ہم ڈرگس لینے پر آئے. میرے پیارو, ہم ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھے, ہم نے سودی کاروبار کیا, انٹرسٹ کا کاروبار کیا. میرے پیارو, ہم نے اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے جو جنت تھی اسے نکال دیا. ہمارے ابا جو جنت کے دروازے تھے ہم نے اس کو توڑ دیا. میرے پیارو, ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے اٹھ گیا. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا ہے. آج میں آپ کو قرآن پاک پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم میں سے کون ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے اجمیر والے بابا کو جانتے ہیں؟ بھائی سبھی ہاتھ اوپر کرو نا, میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروا رہا. اوپر ہاتھ کر کے بولے, دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے. سب لوگ جانتے ہیں نا حضرت خواجہ, بولو, معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے جب آپ کے اوپر بڑھاپا آیا یہی اجمیر شریف میں, ارے بولو کہاں پر, اجمیر شریف میں جب بڑھاپا آیا, ان کے ایک دوست قریب میں آئے, آ کر کہنے لگے حضرت خواجہ صاحب بڑھاپا آ گیا, اور بڑھاپے میں آدمی قرآن بھول جاتا ہے. بولو بڑھاپا ہوتا ہے, بڑھاپے میں آدمی بہت چیزیں. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, کہ یا بڑے بوڑھوں کو میں آگے لاؤں. بھائی بڑھاپے میں بھول جاتے نا, گلاب خان, ہاں ارے بڑھاپے میں ایسا بھول جاتے ہیں. ایک بڈھا تھا, بولو ایک 80 سال کا بڈھا ہوگا. ایم ایل اے صاحب سننا, آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. ایک 80 سال کا بڈھا تھا, اپنی بیوی کو کیا بولے معلوم, میری جان. 80 سال کا بڈھا مولانا اپنی بیوی کو بولے میری جان. بیوی ایک دن گھر میں بہت سارے مہمان آئے, اور سارے مہمانوں کے بیچ میں میری جان, او میری جان. تو گھر میں بہو بیٹوں نے کہا بڈھا شرم کر,
इतने सारे मेहमान आए, 80 साल का बुड्ढा मेरी जान मेरी जान मेरी जान कहता, कुछ समझ में आता है ये उम्र में ऐसा बोलने का मेरी जान? तो जिसने बोला उनको कोने में ले गया, कहा 10 साल हो गए नाम भूल गया, मेरी जान बोलकर अपनी जान बचाता, तेरे पेट में काय को दुखता है? और बुढ़ापे में आदमी भूल जाता है। ये कुरान में लिखा है, कुरान में अल्लाह फरमाते तुम में से कुछ बुढ़ापे पर चले जाएंगे और उसके बाद ज़हन कमजोर हो जाएगा, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वाले बाबा, उनको किसी ने आकर कहा हजरत बुढ़ापा हो गया, अब आप कुरान भूल जाओगे। मेरे प्यारों, वो पूरी रात अजमेर वाले बाबा रोए हैं और उसके बाद एक पक्का इरादा कर लिया कि अल्लाह बुढ़ापा आया है लेकिन कुरान मुझसे दूर नहीं होगा। अल्लाह बुढ़ापा आया है मगर कुरान मुझसे दूर नहीं होगा। 10 साल और अजमेर में रहे, सुबह होती रात तक एक कुरान खत्म होता, रात होती सुबह तक एक और कुरान का मुकम्मल हो जाता। 24 घंटे में 2 कुरान खत्म करने वाले कौन? बोलो अजमेर वाले मोहब्बत करते हो? भाई बहुत मुश्किल है अहमदाबाद में, पहले ऐसा नहीं था मौलाना, बहुत लंबे जमाने के बाद ऐसे स्टेज प्रोग्राम में आए हैं। मौलाना हबीब साहब की बरकत, हमारे अल्ताफ भाई की बरकत। बोलो ना अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते हो? तो मैं पॉइंट पर आ जाऊं, बोलो मोहब्बत करते हो? कौन कौन करता? जरा हाथ ऊपर करे प्यार मोहब्बत से और साथ में बोले ख्वाजा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? ख्वाजा का दामन, मेरी आवाज से ऊपर होना चाहिए, बोलो ख्वाजा का दामन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वलियों के, ये हमारा हिंदुस्तान इतना पवित्र है मौलाना, इतना पाकीज़ा भारत और हिंदुस्तान हमारा है। आपको मालूम है हजरत ख्वाजा, बोलो कौन? मोइनुद्दीन। ये तो हज में आए, हज में, वो नैसापुर का इलाका, वहां से हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा आए। बोलो सुभान अल्लाह। मक्का मुकर्रमा में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा का हज मुकम्मल हो गया। अच्छा मक्का में हज मुकम्मल हो गया तो कहां पर आ गए? मदीना मुनव्वरा आए। अच्छा मदीना मुनव्वरा आए, पहली रात, बोलो कौन सी रात? पहली रात आप सोए हैं, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। बताओ अल्लाह की कसम, इससे अच्छा कौन सा ख्वाब होगा? देखने वाला वलियों का वली और जिनको देखा वो नबियों के नबी। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमारे नबी को ख्वाब में देखा। हमारे नबी ने पूछा क्या चाहते हो? अच्छा हमारे नबी ने पूछा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या चाहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुछ नहीं चाहता हूँ, अब बस आपके कदम पर पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मेरा हुक्म है हिंदुस्तान जाओ। सुभान अल्लाह बोलते जाओ, सुभान अल्लाह। मेरा हुक्म है, कहाँ जाओ? इंडिया, हिंदुस्तान, भारत जाओ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आंख खुल गई, सारे मुरीदों को जमा किया कि प्यारे नबी ने हुक्म दिया हिंदुस्तान जाना, हमें तो हिंदुस्तान की जबान भी नहीं मालूम, हमें भारत का क्या अंदाज है वो भी नहीं मालूम, हमें हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन खैर दूसरी रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फिर सोए, ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जाओगे नहीं हिंदुस्तान? कहा अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है जाऊंगा मगर कुछ भी मालूम नहीं। हमारे नबी ने अपनी चादर मुबारक से एक चमड़े का टुकड़ा दिया जिसमें हिंदुस्तान का नक्शा था। फरमाया मोइनुद्दीन इस नक्शे पर बढ़ते जाना, अल्लाह तुम्हें अजमेर तक पहुंचा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, नारे तकबीर जरूर। मेरे तीसरे जुमले पर नारे तकबीर बहुत जोरदार होना चाहिए। सुने, तीसरी रात फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वही मदीने पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हमारे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन अभी तक गए नहीं? अरे हमने तो तुम्हें नक्शा भी दे दिया, पूरा मैप दे दिया, हिंदुस्तान जाने का तरीका बता दिया, अभी तक आप गए नहीं। सुनना, अजमेर वाले बाबा ने जवाब दिया, मेरे प्यारे नबी चला जाऊंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा? कहाँ हिंदुस्तान होगा, कहाँ मदीना होगा, आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा? ओहो सुनना मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने ख्वाब में फरमाया मोइनुद्दीन आगे आओ, मोइनुद्दीन आगे आओ, मोइनुद्दीन आगे आओ। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आगे आए, हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक, ये देखो देखो, अपना हाथ मुबारक ख्वाजा के सीने पर रखा, कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ,
میری فکر مت کرنا، جب بھی میری یاد آئے گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا۔ اسی لیے اجمیر والے بابا کہتے تھے اپنی خانقاہ میں، جاؤ اجمیر جاؤ میرے پیاروں، بہت پیاری درگاہ ہے، میں خود گیا اور پھر جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے اپنے پیار محبت سے کہتے تھے، لوگ عمرے پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، میں یہاں اجمیر میں بیٹھا ہوں۔ آپ عمرے میں جاتے ہو محمد کا دیدار نہیں ہوتا، حج میں جاتے ہو محمد کا دیدار نہیں ہوتا۔ کوئی معین الدین کے دل کو آ کر دیکھے، گردن جھکاتے ہیں تو دل میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو نا نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے بولو خواجہ کا دامن۔ اب جو محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ سب محبت کرتے ہیں۔ اجمیر والے بابا کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیاروں، اجمیر والے بابا سے محبت پکی نا؟ ارے بولو نا پکی؟ میری آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو پکی؟ ایک بات بتا دوں میرے پیاروں، اگر ہمیں اجمیر والے بابا سے محبت تھی، محبت ہے اور محبت رہے گی، ان کے ابا کا نام آپ اگر گھر پہ جاؤ، آپ تو وکیل ہیں گلاب خان، اگر آپ گھر پر جاؤ اور جا کے بیوی کو ابھی جا کے پوچھو کہ وہ تیرے باپ کا نام کیا، ذرا بول، بیوی کو جا کر پوچھو تیرے ابا کا نام کیا، بول، کیا کرے گی بیوی؟ 25 سال شادی کو ہو گئے، میرے ابا کا نام نہیں معلوم ہے۔ بتاؤ گھر میں کھانا ملے گا، پیار ملے گا، محبت ملے گی؟ ارے بیوی کے ابا کا نام بھول گیا تو رشتے میں ڈیمیج آ گیا۔ ہم برسوں سے اجمیر والے بابا سے محبت کرتے، ان کے ابا کا نام نہیں معلوم۔ چلو ٹھیک ہے، احمد آباد والے ابا کا نام نہیں معلوم، دادا کا نام بتا دو۔ کہتا ہوگا یہ مولانا پاولی تو نہیں، جب ابا کا نام نہیں معلوم تو دادا کا کہاں سے معلوم ہوگا؟ لیکن اس پر آپ زوردار نعرہ تکبیر بولو گے انشاءاللہ۔ کون بول رہا تھا اس میں؟ پورے مجمع میں ایک ہی دو مرد نظر آ رہے ہیں میرے کو، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے میرے بھائی، آپ نے پورے مجمع کو گرمایا۔ لیکن ذرا سن لو، آج آئندہ کبھی آؤں تو مجھے سنا دینا، حضرت خواجہ، بولو کون؟ معین الدین چشتی، اجمیر والے بابا، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، بولتے جاؤ، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ سید حسن احمد، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ شیخ عبدالعزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ سید امام جاسم، ان کے ابا کا نام امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام ابکری، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام دقی، ان کے ابا کا نام امام زکی، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ بن رضا، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ بن قاسم، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیاروں، یہ اتحاد کی کانفرنس جو قائم کی ہے ہمارے الطاف بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک نے یہ کہا کہ دیوبندی کون؟ پورے قرآن میں 30 پارے میں کہیں لکھا ہے؟ کہیں آپ نے حدیث میں یہ پڑھا کہ آپ قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا دیوبندی تھا کہ سنی تھا؟ ہوگا یہ سوال؟ ارے بولو، ہوگا یہ سوال؟ آپ نے صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی یہ سوال دیکھا؟ تابعین کی زندگی میں یہ سوال دیکھا؟ تابعین کی زندگی میں یہ سوال دیکھا؟ اولیاء کرام کی زندگی میں یہ سوال دیکھا؟ تو آج احمد آباد میں اولیاء کرام کی زمین پر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم، یہ احمد آباد کی زمین
2 جلدوں میں کتاب مشائخ احمدآباد. الحمدللہ یہ قاری احمد علی نے ایک حرف اس کا پڑھا ہے. آپ جس دن کہو گے انشاءاللہ احمدآباد پر 5 گھنٹے تک بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ. احمدآباد میں اللہ کے ولی شاہ عالم بولو سبحان اللہ, ان کے ابا قطب عالم بولو سبحان اللہ, شیخ احمد کتھو بولو سبحان اللہ, سلطان احمد جس نے احمدآباد قائم کیا بولو سبحان اللہ, ملک احمد جنہوں نے احمدآباد کو پروان چڑھایا. آج ان کی زمین میں یہ لڑائی جھگڑا, ان کی زمین میں لڑائی جھگڑا. میرے کو آج تک مولانا حبیب صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ کیا ہے میرے پیاروں, یہ لڑائی جھگڑا یہ فساد کیا ہے. اسی لڑائی جھگڑے میں کتنے لوگ فسادی لوگ اپنی روٹی سیک کر مالدار بن جاتے ہیں, کتنے لوگ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. میرے دوستو آج سے احمدآباد والوں اللہ کا حاضر ناظر رکھ کر یہ وعدہ کرو کہ یہ جھمیلے سے ہم ہٹ جائیں گے. ارے کون دیوبندی, کون بریلوی, کون سنی, کون مخلد, کون غیر مخلد, کون حدیث, کون اہل حدیث, کون اہل قرآن. یہ دیوبندی کہے یہ سنی غلط ہے, سنی کہے بریلوی کہے دیوبندی غلط ہے, یہ تبلیغی کہے وہ غلط ہے, وہ اہل حدیث کہے یہ غلط ہے, یہ مخلد کہے وہ غلط ہے, غیر مخلد کہے وہ غلط ہے. تو میرے پیاروں پھر جنت میں کون جائے گا؟ جنت تو ہمارے لیے بنائی نا. اور پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا جو قرآن کا میں ذکر کرتا ہوں وہ قرآن ایک ہی کے 2 ہے. آواز سے بولو قرآن ایک ہی کے 2 ہے. پورا مجمع بولے گا ہمارا قرآن, آواز نہیں آ رہی, ہمارا قرآن, ہمارا کعبہ, ہماری نماز, ہماری زکوٰۃ, ہمارا روزہ, ہمارا صدقہ, ہمارے نبی ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, مصطفیٰ ہے. ہم کیوں ایک نہیں میرے پیاروں, ہم کیوں ایک نہیں میرے پیاروں. اس پر کہہ دو نعرہ تکبیر, اور صرف نعرہ تکبیر نہیں, ارادہ پکا آج سے محمدی بنیں گے انشاءاللہ. آج سے کیا بنیں گے ہمارے اندر علیہ وسلم. میرے پیاروں صرف یہ نہیں کہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, تبلیغی ہے, امارت ہے, شورا ہے, مقلد ہے, غیر مقلد ہے. کیا ہے میرے پیاروں جب ہم سب کا قرآن ایک ہے, کعبہ ایک ہے, نماز ایک ہے, مصطفیٰ ایک ہے, جنت ایک ہے, ابو بکر ایک ہے, عمر ایک ہے, عثمان ایک ہے, صحابہ سارے ایک تھے, علی ایک ہے. پھر ہمارے اندر یہ فرقہ پرستی کیوں ہو رہی میرے دوستو؟ کسی کے بہکاوے میں آ کر مت بہک جاؤ میرے پیاروں. اور میں سب سے پہلے کہتا ہوں ہمارے جتنے مسلک کے علماء ہیں اللہ کے واسطے منبر پر آئے اور منبر پر آ کر کہہ دے ہم سب محمدی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک محمدی رہیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو لڑائی کرو گے, جھگڑا کرو گے, قتل و غارت کرو گے. سنو پورا مجمع سنو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات ختم ہو رہا, میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں قبرستان والی بات پر آ جاؤں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, مولانا حبیب میرے کو بٹھانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. ایسا مت کرو مولانا. ہاں وہ سورج آئے گا تو میں آٹومیٹک بیٹھ جاؤں گا. سورج آئے تو چاند کی کیا ہمت کی اپنی روشنی ٹمٹمائے بھائی. لیکن آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو, دو گے نا انشاءاللہ. آپ کو بیوی نے زبردستی دھکے مار کے تو نہیں بھیجا نا, وہ معلوم ہے مولانا حبیب صاحب آپ میرے کو منع کرتے لیکن میرے کو بولنے کا ہے. ایک بہت پیاری بات کروں بھائی, احمدآباد میں ایک فارمولا دے کے جا رہا ہوں, ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے, اب میرے کو کیا, میری بیوی تھوڑی بیٹھی ہے کہ میرے کو ٹینشن. ایک فارمولا ایم ایل اے صاحب آپ باہر ایم ایل اے, میں باہر قاری احمد علی, گھر میں آپ کو حل ہے. ایک فارمولا آپ ہی نے جاؤ. ایک مرتبہ ایک بیوی نے پوچھا, اے سنو سنو احمدآباد, ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ ارے پوچھا, کیا پوچھا آپ مجھ سے؟ بولو بولو کتنا پیار کرتے ہو. کیا جواب دیں گے؟ ہاں دیکھو گلاب خان پہلے بولا اچھل کے, بھائی یہی جواب دیں گے. بہت, میری بیوی بھی میرے کو پوچھتی, اب پوچھنا بند کر دیا. کیوں میں بتا رہا ہوں,
ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا بہت. پھر وہ بیوی نے ٹینشن ڈالا بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو. اس نے کہا بولا نا بہت بہت بہت. اس نے کہا نا پھر بھی بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو. تو کہا جتنا لیلا نے مجنو سے کیا اتنا پیار کرتا ہوں. لیلا مجنو کا پیار. تو بیوی بگڑ گئی. کہا نہیں آپ صحیح نہیں بتاتے ہو. آپ میں احمد آباد کی ہوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو. سیدھا سیدھا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. MLA صاحب سننا سیدھا سیدھا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. وہ بھی احمد آبادی سر پھرا ہمارے الطاف جیسا ہوگا. کیا جواب دیا معلوم بیوی کو؟ بہت پیار کرتا. I love you. بہت پیار کرتا. اتنا پیار کرتا جی چاہتا تیرے جیسی ایک اور لے کر آ جا. اب کبھی زندگی میں نہیں پوچھے کہ تم کتنا پیار کرتے ہو. یہ میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. کسی کی زمین دباؤ گے جیسی کرنی. یہ قاعدہ ٹوٹنے والا نہیں. یہ رول ریگولیشن ہمارے نبی نے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدیان لا يموت کما تدین تدان. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مجمع بولے گا جیسی کرنی. آواز سے بولو جیسی کرنی. ایک زمانے میں MLA صاحب میں سنسکرت بھی پڑھنے کی بہت کوشش کر رہا تھا. میں نے ہندوؤں کی مقدس کتاب میں ایک جملہ دیکھا. یہ حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا تھا حساب لینے والا اللہ. کبھی موت آنے والی. بولو اللہ کو موت آنے والی. اللہ کو نیند آنے والی. اللہ کبھی سونے والے. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بولو اللہ کبھی سونے والے. اس لیے اللہ کہتے ہیں جیسی کرنی. تو میں نے وہ ہندو کی مقدس کتاب میں نے ایک سنسکرت میں جملہ سننا. سب لوگ سننا اتنے پیار سے سننا. اس میں لکھا ہے آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبہ شبہم. یہ سنسکرت کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور جو میں نے کہا وہ کون سی زبان ہے؟ آتی ہے آپ کو؟ آتی ہے ہاں یا نہ؟ آتی یا نہیں آتی؟ آپ کو عربی کون سی آتی ہے؟ قرآن کی زبان نہیں آتی تو سنسکرت زبان کہاں سے آئے گی؟ لیکن لکھا ہے آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبہ شبہم. جس کا مطلب ہے اے لوگوں اگر کسی کی دکان جلاؤ گے مرنے سے پہلے تمہارے خاندان کو بھی جلایا جائے گا. اگر تم کسی کو برباد کرو گے مرنے سے پہلے تمہیں بھی تباہ کیا جائے گا. اگر تم نے کسی کی سیوا کر لی سمجھ لینا مرنے سے پہلے اللہ تمہیں تمہاری جنت بتا دے گا. بولو سبحان اللہ. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں. میرے خیال سے اس بات کے بعد بھلے ہمارے بہت بڑے عالم ربانی مولانا عبید اللہ اعظمی تشریف لائیں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں. جن لوگوں نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا میں قاری مدری ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے سب سے ونتی کرتا ہوں کہ کیوں آپ کو خالی کروانا پڑے. آپ خود اپنی یہ جگہ چھوڑو گے انشاءاللہ اس قبرستان میں معلوم نہیں کوئی صوفی بھی ہوں گے, کوئی شہید بھی ہوں گے, کوئی صدیق بھی ہوں گے, کوئی صالح بھی ہوں گے, کوئی جاتا چلا جائے گا. لیکن ایک بات کہوں گا ڈنکے کی چوٹ پر, سب کو معلوم ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن نامہ اعمال ملے گا. بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی بات ختم کر رہا ہوں, بولو نامہ اعمال ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کسی کو رائٹ ہینڈ میں ملے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ ہر احمد آبادی کو رائٹ ہینڈ میں دے دے. بولو سبحان اللہ. اور جس کو رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ملا, پورا رپورٹ ملا, وہ جنتی ہو گیا. بولو کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اچھا کچھ لوگوں کو نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ بولو رپورٹ کہاں ملے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. سنو وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. لیکن آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں. پھر بولو آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن کسی کو نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ کسی کو کہاں ملے گا؟ دو ہی ہاتھ ہے, رائٹ اور لیفٹ. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اور قرآن میں لکھا ہے 30ویں پارے میں دیکھ لینا, قرآن میں لکھا ہے کسی کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملے گا. بھائی کہاں ملے گا؟
اچھا پیٹھ کے پیچھے کیسے ملے گا؟ یہ میرا رائٹ ہینڈ، یہ میرا لیفٹ ہینڈ، پیچھے کیسے ملے گا؟ سنو پیچھے کیسے ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 2 فرشتے آئیں گے، ایک لوہا لے کر آئیں گے. سنو کیا لے کر آئیں گے؟ ایک لوہا. اس کے سینے پر ماریں گے، ایسا ماریں گے وہ لوہا آر پار ہو جائے گا اور پورا سوراخ بن جائے گا. ہاتھ میں سوراخ، وہ بھی جہنم کا لوہا. کیسی تکلیف ہوگی؟ آر پار سوراخ بنے گا. پھر 2 فرشتے آئیں گے، اس کے 2 ہاتھ کو پکڑیں گے اور 2 ہاتھ کو پکڑ کر یہ سوراخ میں ڈالیں گے اور وہ سوراخ سے باہر نکالیں گے اور وہیں پہ نامہ عمل دیا جائے گا. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹے، سینے میں لوہے کا جہنم کا سوراخ بنایا جائے، آر پار ہو جائے اور پھر الٹے ہاتھ سے یہاں سوراخ کر کے نامہ عمل دیا جائے. بہت تکلیف ہوگی. بولو میرے دوستوں، بولو بہت تکلیف ہوگی. اور قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. بھائی آپ آرام سے سن رہے ہو نا؟ جیسے حضرت آئیں گے میں خود اپنی جگہ لوں گا. پھر ایک مرتبہ بولو، نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جاتا ہے؟ رائٹ بولو. کسی کو کس میں دیا جاتا ہے اور کسی کو کس میں دیا جائے گا؟ اور میں نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. جہنم کے لوہے سے سوراخ بنایا جائے گا، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر کھینچا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا. تڑپ تڑپ کے خون کے آنسو روتا ہوگا، سینہ پھٹ جائے گا، پیٹ کی آتیں نکل جائے گی، چلائے گا. معلوم ہے ہمارے نبی نے جب یہ بتایا اور قرآن پاک کی آیت آئی تو صحابہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ کس کو دیا جائے گا؟ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ بھی پڑھا ہوگا، بولو سبحان اللہ. نماز بھی پڑھتا ہوگا، بولو سبحان اللہ. روزہ بھی رکھتا ہوگا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے حج کرنے بھی آئے گا، بولو سبحان اللہ. ارے سال میں زکات بھی دے گا، بولو سبحان اللہ. تو صحابہ نے کہا جب یہ سب کرتا ہوگا عرش ہلتا ہے. بولو کوئی زندے کو ستاوے اللہ کا عرش ہلتا ہے. وہ لوگ جو قبرستان میں اپنے گھر بناتے ہوں گے، جب پہلی کلہاڑی مارتے ہوں گے اللہ کا عرش حرکت میں آتا ہوگا. میرے پیاروں توبہ کر لو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پیارے نبی کا واسطہ دیتا ہوں. ایک ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم قبرستان کی زمین کو خالی کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور ہمارے ایم ایل اے صاحب جن سے ہم نے یہ وعدہ لیا، میں تو ایم ایل اے صاحب سورت میں رہتا ہوں لیکن آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی. آپ سے میں بھی یہ سننا چاہوں گا کہ آپ کہیں گے اس میں آپ پوری محنت کریں گے، انشاءاللہ پوری محنت کریں گے اور ہم سب مل کے دعا کریں اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، بولو آمین. اور میں یہ الطاف بھائی، ان کی پوری کمیٹی اور ہمارے میری جگہ لینے والا کام ہے اقبال بھائی، اقبال بھائی کارپوریٹر، مولانا محبوب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب اور بھی بڑے بڑے حضرات یہاں پر موجود ہیں. ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا اور پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ یہ اتحاد والی کانفرنس آگے بھی چلائے. اور میرے پیاروں آج سے ہمارے میں کوئی بھید بھاؤ، ارے بولو نا کوئی بھید بھاؤ. ہمارا بھید بھاؤ تو اتنا بڑھ گیا مولانا حبیب صاحب، یہ ٹھیک ہے دیوبندی بریلوی اور یہ اہل حدیث اور یہ مقلد اور غیر مقلد، ہم لوگ تو اتنے نالائق ہیں. وہ بہاری، وہ بنگالی، وہ یو پی، وہ گجرات، وہ میمن، وہ وورا، وہ میاں بھائی. ہاسپٹل میں گیا وورا ہے میاں بھائی گیٹ آؤٹ. یا کہیں پہ گیا کہاں کے احمد آباد نہ کا بہار کا گیٹ آؤٹ. کیوں؟ بہار والے کا کلمہ الگ تھا، ہمارا کلمہ الگ ہے. ان کے پاس الگ قرآن ہے، ہمارے پاس الگ قرآن ہے. میرے پیاروں ایک حدیث سنا رہا ہوں، آپ کو بہت تعجب ہوگا. آپ نے شاید یہ صحابی کا نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا. ان کا نام ہے حضرت سدئی. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سدئی. وہ کعبے کے پاس تھے. کس کے پاس تھے؟ کعبے کے پاس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے کے پاس تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اے سدئی، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، میری امت کے بارے میں مجھے یہ ڈر نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دیں گے. مجھے میری امت کے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ وہ روزے نہیں رکھیں گے.
مجھے میری امت کے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ وہ غریب مسکین یتیموں کی مدد نہیں کریں گے. تو حضرت سدئی نے کہا آپ نے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کھائی, آپ کو امت کے بارے میں کیا ڈر ہے؟ کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت جماعت جماعت میں بٹے گی, قافلے قافلے میں بٹے گی, فرقہ پرستی میں بٹے گی. یہ وہ ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, یہ وورا ہے, یہ احمد آبادی ہے, یہ بہاری ہے, یہ بنگالی. ہمارے نبی نے فرمایا ہماری جماعت فرقہ 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 فرقہ, میری امت تقسیم ہوگی. اور یاد رکھنا سدئی, کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, جو اس بیماری میں آ گیا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. اس لیے میرے پیاروں, ہاتھ جوڑ کر آج سے مت کہو بریلوی, مت کہو تبلیغی, مت کہو مقلد, مت کہو غیر مقلد. ہم سب کا قرآن ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارا نماز ایک ہے. اور قسم اللہ کی, ہم سے بڑا نبی کس کو ملا ہے؟ ارے بولو نا, ہم سے بڑا نبی کسی کو ملا ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, کسی کو نبی ملا ہے؟ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. پورا مجمع بولے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. لیکن صاف لکھا, عیسیٰ قیامت سے پہلے آؤ گے, نبی بن کر نہیں آؤ گے, مصطفیٰ کے امتی بن کر آؤ گے. میرے پیارو, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے. بات ختم کرتا ہوں. میں حضرت بھی تشریف لائے, بس لا رہے ہیں, آپ سب مل کر زوردار ان کا استقبال کریں. اور بہت بڑے عالم ربانی ہیں, بہت, بلکہ میں آپ کو کہوں, ہمارے کیا نام آپ کا, غلام سید صاحب دامت برکاتہ ہو, میں جب مہمان خانے میں مولانا حبیب صاحب کے تھا, اور